बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। शहर इक़्तिदार में इंतखाबी मंजरनामे के हवाले से क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं, और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो ऐलान किया है, उससे सियासी सूरत हाल में क्या ड्रामाई तब्दीली आ सकती है? देखें करामत मुगल साहब, अगले 72 घंटे जो हैं उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कशमकश होनी है, और एक बहुत ही अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिसका मुअम्मा जो है वो हल हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा इतवार की शाम तक। उस वक्त तक तो कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा जी। और इमरान खान साहब का जो ऐलान है उसने ज़ाहिर हलचल तो मचाई है, लेकिन अभी इवेंट्स को अनफोल्ड होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेवलपमेंट है जो इस वक्त बिसात बिछी हुई है ना, सियासी शतरंज, उस पे सब कुछ उलट पुलट कर सकती है। दो बड़ी इंटरेस्टिंग थियरियाँ हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में हम सुन रहे हैं। एक थियरी ये है कि जाहिर है कि अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, कोई छोटा बहुत ही कोई गैर अहम मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत है, 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, फॉरेन पॉलिसी पोस्चरिंग है, वो मैटर करती है। उसकी वजह से अहम है, ज़ाहिर है कि हर मुल्क की नज़रें, जितने भी बड़े अहम मुल्क हैं उनकी नज़रें लगी हुई हैं कि व्हाट कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान। राइट। बांग्लादेश के इलेक्शन है, फिर पाकिस्तान के, फिर उसके बाद देखें इंडिया के इलेक्शंस हैं, एंड इवेंचुअली इस साल 50 ममालिक में 50 से ज़ायद ममालिक में दुनिया भर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो बड़ी प्रोमिनेंस इख्तियार कर गया। अब थियरी एक ये है कि जाहिर है कि अब इलेक्शन होना है, और आप बिल्कुल ऐसा इलेक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं करते जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जग हंसाई हो। जी। अब यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन का वफ़द, जैसे पहले लंबा चौड़ा दर्जनों अफराद पे मुश्तमिल वफ़द जो है वो आया करता था, वो इलेक्शन प्रोसेस से कई हफ्ते पहले अपना काम शुरू करता था, प्री पोल जो डेवलपमेंट्स होती थी उसका जायज़ा लेता था, फिर पोलिंग डे के ऊपर, और फिर पोलिंग डे के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स पर तमाम अपनी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट कंपाइल करता था और मीडिया को जारी करता था। जी। इस मरतबा वक्त तो है बड़ा मुख्तसर सा, सही। लेकिन फिर आपने देखा कि काकड़ साहब ने जो डेवोस में इंटरव्यू दिया, और उसके बाद क्रिस्टीना लैम ने भी उनको टैग करके लिखा कि जनाब पाकिस्तान में अगर मीडिया यूरोप से ज़्यादा या वेस्ट से ज़्यादा आज़ाद है तो हम लोगों को वीज़ाज़ क्यों नहीं दिए जा रहे इलेक्शंस को कवर करने के लिए, आने के लिए। उसके बाद देखें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने देने तो थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेट डिसीजन, यानी कि लेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन हुआ, और यानी कि जो इतलात आ रही हैं इब्तदाई तौर पे को लगभग 150 के करीब सहाफ़ी होंगे, जी, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे जिनको पाकिस्तान का वीज़ा जारी किया जाएगा, और इनिशियली जो है वो 40-42 लोगों को जारी भी कर दिया गया। सही। अब वो थियरी ये है कि ज़ाहिर है कि आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है, और एक इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा जो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना होने के हवाले से, वो बिल्ड हो चुकी है। जी। पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया ने, BBC ने रिपोर्ट किया है, फिर आपको पता है टाइम मैगज़ीन में जो इमरान खान का आर्टिकल छपा, जितनी वाइड सर्कुलेशन उसकी हुई, और अदरवाइज़ वेस्टर्न एंड यूरोपियन मीडिया वो जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो अब जाहिर है कि जब उनके लोग ऑन ग्राउंड पहुँचेंगे और सूरत हाल ऐसी रहती है, वो ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके मुख्तलिफ़ हलकों से, इस्लामाबाद से, फिर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड से, उनकी सेकंड टियर और थर्ड टियर लीडरशिप के इंटरव्यूज़ करके उस पर मबनी फिर लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोकल ऑब्ज़र्वर्स हैं, उनकी राय लेकर जब वो अपनी रिपोर्ट्स छापेंगे, तो ज़ाहिर है कि उससे पाकिस्तान की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। तो फिर इसी वजह से कुछ लोग जो हैं उनका तासुर और उनका ख्याल ये है कि नहीं, बाय द टाइम यानी कि ये लोग इनका अराइवल शुरू होगा अराउंड संडे, वो भी वही तकरीबन वक्त बन रहा होगा इतवार पे, यानी हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले तो आएंगे ना, इलेक्शन कवर करना है किसी ने,
الیکشن ڈے پہ تو لینڈ نہیں کرنا پاکستان آ کے الیکشن انہوں نے آنا ہے اور لینڈ کر کے اسلام آباد یا لاہور میں تھوڑی بیٹھنا. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا اس کے اوپر بڑا کام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی فورن جرنلسٹ آتا ہے تو اس کو اپنی ظاہر ہے کہ نیٹ ورکنگ کے لیے, لوگوں سے رابطے کے لیے, انٹرویوز لائن اپ کرنے کے لیے, اسٹرنگرز کو جو ہے انگیج کرنے کے لیے, اپنے لیے وہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے وہ گزرتے ہیں. تو وہ وہی تقریباً لگ بھگ ٹائم بن رہا ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا. تو اب وہ تھیوری یہ ہے کہ نہیں جناب یہ بس ابھی تو چل رہا ہے یہ سب کچھ, لیکن بہت صورتحال نارمل ہو جائے گی, اور اتنا بھی جس قسم کا اس وقت تحریک انصاف کو صورتحال کا سامنا ہے ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہوگا. پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے ملک کو پوری دنیا میں اس حوالے سے پھر رپورٹنگ کی صورت میں مذاق تو نہیں بنوا سکتے. صحیح. لیکن پھر ایک تھیوری یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اب بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کو, یا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کہہ لیں, یا نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو حکومت کا ملبہ ہے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے عوام, وہ اپنا غصہ نکالیں گے, وہ ری ایکٹیو ہو جائیں گے, اور اس ری ایکشن میں وہ جا کر ووٹ دیں گے. ایک بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا, اور پھر تو وہ جا کے اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں پھر تو ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. وہ جائیں گے بیلٹ باکس پہ اپنا غصہ نکالیں گے, اور عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کو پھر جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو لہٰذا پھر وہ دوسری جو ٹائپ آف تھیوری ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی, اس سے پہلے تو جو کچھ ہوتا رہا, جو الیکشن شیڈیول آنے کے بعد دیکھا ہے کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, پھر اسکروٹنی کے مرحلے کے دوران تائید کنندہ, تجویز کنندہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے. پھر وہ پروسیس کیسے ہوا, پھر ریجیکٹ ہو گئے, آروز نے ریجیکٹ کر دیا, پھر 95% جو ہیں وہ عدالتوں سے ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ بحال ہو گئے, منظور ہو گئے. لیکن اس کے بعد بھی صورتحال تھمی نہیں, ابھی بھی وہ کیمپین کرنے سے قاصر ہیں, ان کے جلسے اس طریقے سے نہیں ہو رہے, اور کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین کی کچھ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. دیکھیں دفعہ 144 کا, اب وہ جو ہے ان دونوں میں سے کون سا کام ایگزیکٹلی ہوتا ہے اس کا فیصلہ میرا خیال ہے اتوار کو ہوگا. بالکل صحیح. کہ کیا معاملات بالکل ریلیکس ہو جائیں گے, ڈھیلے ہو جائیں گے, یا پھر مزید یہ جو کشمکش ہے نا ان 72 گھنٹوں کی, یہ بڑی اہم ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ کیسے انفولڈ ہوگی. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب کی گفتگو میں express.pk ایکسپریس اخبار کی جو ویب سائٹ ہے, ٹیلی ویژن کی جو ویب سائٹ ہے, میں اس سے پڑھ رہا ہوں. اس کی ہیڈ لائن ہے عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا. یہ ہے عمران خان صاحب کی گفتگو. اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تحریک انصاف بار بار ہمارے پاس پلان اے ہے, پلان بی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ایکچوئل ان کے پاس پلان ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے بھروسہ کیا ہوا ہے کہ لوگ نکلیں گے. لوگ نکل کر 8 فروری کو اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی نکلے گی, جا کر اپنا ووٹ پول کریں گے, اور اس وقت ان کو کوئی نہیں روک پائے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارا کا سارا دار و مدار ہے لوگوں کے اوپر. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹینجیبل پلان موجود نہیں ہے, نہ ہی اپنے آزاد منتخب ہو جانے والوں کو پارٹی میں روک کے رکھنے کا کوئی پلان ٹینجیبل موجود ہے. ایک بظاہر نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک آدھا جو ہے وہ اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں ضرور ڈالی ہے اس حوالے سے کچھ معاملات آگے بڑھانے کے لیے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی ان کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. بہرحال خان صاحب نے کیا کہا, بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے. عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ 9 مئی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے. 9 مئی سے متعلق کوئی آزادانہ انکوائری نہیں ہوئی. 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں. جب تک جی ایچ کیو, جنا ہاؤس اور دیگر تنصیبات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑا جاتا, حقائق سامنے نہیں آ سکتے. جس نے بھی جلاؤ گھیراؤ کیا ہے اس کو پکڑا جائے, لیکن پہلے آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں. عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور, جی ایچ کیو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہی غائب کر دی ہیں. امریکہ میں کیپٹل ہل پر جب حملہ ہوا تو ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا گیا.
ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جس میں یاسمین راشد کارکنان کو تلقین کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا. اچھا، جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ ہم بارہا جو ہے وہ تذکرہ کر چکے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، جو تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، کہیں پر بھی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ٹریس پاسنگ کی گئی ہے، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک جرم ہے. لیکن اس وقت جو سوال بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد تواتر کے ساتھ آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کے اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے اس وقت، ان کے بیانات آئے تھے کہ جو ان کارروائیوں میں ملوث ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور جو ملوث نہیں ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. لیکن اب آ کر باقاعدہ یہ فیلنگ ڈیولپ ہونے لگی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پھر پوری پارٹی کے اوپر یا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک تاثر ظاہر ہے کہ موجود ہے، اور اس میں بھی کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے یا جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کی کئی سال کی سزا بنتی ہوگی. کسی کو جرمانہ بنتا ہوگا، اب اس کے خلاف کئی لوگ تو ایسے ہیں 9 ماہ سے ویٹ کر رہے ہیں کوئی ان کے خلاف کارروائی ہو، عدالتی جو بھی چیز ثابت پوری ہو چکی ہوتی ہے، جو بھی چیز کسی کے خلاف ثابت ہوتی ہے اس کے حساب سے کسی پہ جرمانہ ہوگا، کسی کو 3 ماہ کی سزا ہوگی، کسی کو 6 ماہ کی سزا ہوگی، کسی کو 9 کی، کسی کو زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. بٹ جو لوگ جن کی سزا جو ہے وہ اس وقت سے کم بنتی ہے جتنا وقت وہ گرفتار رہ چکے ہیں، تو بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. ان کے حوالے سے زیادتی ہے. اچھا، خان صاحب نے جو اتوار کے حوالے سے پلان دیا نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ پھر کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اچھا، پھر خان صاحب نے کہا کہ 80% فوج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، انتخابی نشان لے لیں، پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے. ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ساتھ ہی کہا انہوں نے، خان صاحب نے، کہ انہوں نے 8 فروری کو بھی دھاندلی کرنی ہے. دھاندلی کے باوجود ضمنی انتخابات ہارنے پر یہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا. پھر ان سے جب سوالات ہوئے تو ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ میری ایک ہی ڈیل ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت لائیں. یہ جو سوچ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. یہ الیکشن نہیں، آزادی کی جد و جہد ہے. میں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا، دیکھیں انہوں نے اس اتوار کے لیے کال دیا ہے کہ جو بھی میرے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب اپنی مہم کے لیے بھرپور طریقے سے نکلیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کارکنوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں. خان صاحب نے جو ہے اس میں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ سنا ہے انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے. دفعہ 144 کا نفاذ میرے اتوار کو الیکشن مہم شروع کرنے کے بیان کے بعد کیا گیا. دفعہ 144 صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے. اب دیکھ لینا، پی ٹی آئی کو جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں ملے گی. دفعہ 144 نواز شریف نے لگوائی ہوگی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاپولیرٹی کے علاوہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس ہیں، آپ اپنے لوگوں تک یعنی آئیڈینٹیفیکیشن، پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہ ہے کینڈیڈیٹ اور اس کا یہ انتخابی نشان ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس وقت وہ ایمبیگوٹی کریٹ بھی ہوئی ہے، کریٹ کی بھی گئی ہے، جس کا اور بار بار لسٹیں اپڈیٹ ہونے سے بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے ابھی خان صاحب کے اپنے بیان میں یہ ہے کہ اتوار والے دن جو امیدوار باہر نہیں نکلے گا کیمپین کرنے کے لیے، جو لوگوں کو باہر نہیں نکالے گا، اس کا ٹکٹ کا یا اس کی پارٹی کی بیکنگ کا فیصلہ ریویو ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی نکلتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر پلان اس کا کیا ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ کوئی باہر نہیں نکلتا اور وہ ریلی، دیکھیں وہ وہی ٹائم ہے نا جس وقت آپ کے یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ پہنچ چکے ہوں گے، اور اس دوران جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے they will report، تو وہ ایک ماحول کی طرف جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ریلیٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو بڑے بھرپور طریقے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. معاملہ ہے پنجاب کا، اور پنجاب میٹر کرتا ہے. پاکستان میں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے جو پارٹی پنجاب کو سویپ کر لیتی ہے
اس کو کسی اور جگہ سے کوئی سیٹ نہ ملے وہ پھر بھی حکومت بنا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب اتنا امپورٹنٹ ہے اور پنجاب میں ہی اصل فوکس ہے. دیکھیں اتوار کے دن کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا ہے, اپنے ورکرز کو کال دی ہے, اب تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ باہر نکلتے ہیں کہ نہیں. جو سارا کچھ آپ نے 25 مئی آنورڈز دیکھا ہے, اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کیا وہ باہر نکلیں گے؟ اگر وہ مومنٹم نہیں بنا پاتے, وہ ایک ویو ڈیولپ نہیں کر پاتے جو کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے, تو پنجاب میں پھر آپ کو صرف 8 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا کہ 8 فروری کو لوگ خود بخود نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. صحیح. ابھی تو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ اتوار والے دن سے اگر یہ مومنٹم بننا شروع ہوتا ہے, اور اس مومنٹم کے بننے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے ایز اپ ہوتے ہیں, تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے, تو پھر تو وہ یہاں پر اپنی پاپولیرٹی کو کنورٹ کر پائیں گے انٹو الیکٹورل وکٹری. صحیح. ادروائز اپنے پولنگ ایجنٹس کو انشور کرنا, باقی لوگوں کو کہ وہ موجود ہوں 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے, ووٹ میں پہرا دینا, ڈیوٹی دے, اپنے لوگوں کو گائیڈ کرے, میک شور کرے کہ ہر گھر کے لوگ جناب ہر وارڈ سے نکل کے, ہر یونین کونسل کے, ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جن لوگوں کے رجسٹرڈ ووٹ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے آنے کا, آ کے ووٹ پول کرنے کا اور آسانی سے ووٹ پول کر کے واپس جانے کا بندوبست کرے. تو یہ دیکھیں جو صورتحال آپ کو اسلام آباد میں نظر آتی ہے نا, ابھی آپ اور میں تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں ہی گھوم رہے تھے, شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے, ہم وہاں سے آپ کو وہاں پر ہر کینڈیڈیٹ کے پوسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں, بینرز نظر آ رہے ہیں, کیمپین نظر آ رہی ہے. وہاں پر شاید ریلیٹیولی اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسیز میں, حلقوں میں شاید پی ٹی آئی کو جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہ ہو, لوگوں کو اس طریقے سے ریچ آؤٹ کرنے کی, آئیڈینٹیفائی کروانے کی. یہاں پہ تو لوگ جو ہیں وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں, گیجٹ استعمال کرتے ہیں موبائل فون کے اوپر, انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ ہے. دوسرا وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے, تو ان حلقوں میں تو شاید پرابلم نہ آئے. لیکن تھنک اباؤٹ دی ایریاز, ڈی جی خان, جمن شاہ, راجن پور, آپ ان علاقوں کا سوچیں, ساؤتھ پنجاب کا, اور پھر دیگر جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر لوگ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا یہ, کیونکہ ہم نے کبھی سچویشن دیکھی نہیں تو میں اس کے اوپر کوئی حتمی طور پہ تو بات نہیں کہہ سکتا. ہمیں بھی یہ ہوتا ہوا دیکھنا پڑے گا, تو ہم اس تجربے اور اس مشاہدے کے بعد آئندہ کی کسی سچویشن پہ تبصرہ کر سکیں گے. ابھی تو یہ سچویشن ہر ایک شخص کے لیے نئی ہے اور معمہ بنا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہوگا کیسے. اس دن کے ایونٹس ہی ڈٹرمن کریں گے ہمارے فیوچر میں, ہر صورت میں سرپرائز ہی ہوگا. ہاں اچھا, اس کے بعد خان صاحب نے کیا کہا, نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی آ نہیں رہا, اس کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے ہیں, نواز شریف تو خود گھر بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے سلیکٹ تو کر رہے ہیں, کیمپین کی ضرورت ہی نہیں. عمران خان نے امیدواروں کے نام جو پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ سب تیار رہیں, یہ جس امیدوار کو پکڑیں گے ہم اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. حالانکہ جو امیدوار اگر پکڑا جاتا ہے الیکشن تو لڑ سکتا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, اور بیلٹ پیپر پہ تو اس کا نام آ جائے گا, نشان بھی آ جائے گا, اس کو پھر زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو لوگ جو ہیں وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوں جس کو اٹھا لیا جائے. ایک ہمدردی کا تاثر بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. پھر خان صاحب نے کہا کہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں, ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہاں تک کہ امیدواروں کو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہماری پارٹی میں نہیں رہے ان کو ہماری تصویر لگانے کا کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ تحریک انصاف کا نامزد امیدوار کے نام سے آپ کو کیمپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے. عمران خان کی تصویریں ان کے بینرز پہ لگی ہوں گی, بٹ دے آر ناٹ دی ایکچوئل پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. جو پی ٹی آئی کے ایکچوئل بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بینرز کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں مل رہا ہوگا, یا بینرز لگائے نہیں گئے, اتار دیے ان کے جو وہ والے بینرز ہیں وہ اتر گئے ہوں گے. تو یہ اس دوران آپ کو پتہ میڈیا میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. سرکاری میڈیا سے آپ دیکھیں اور پرائیویٹ میڈیا پر آئیں, جتنے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ کینڈیڈیٹ چل رہے تھے انڈیپینڈنٹ, لیکن جھنڈا آ رہا تھا, وہ جھنڈا بھی اب شاید
نظر نہیں آ رہا. اچھا ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چینج آ چکا ہے. صحیح. تو جہاں سے شورٹی مل رہی تھی ووٹر کو وہ بھی ختم ہو گئی. ساتھ ہی خان صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر دی ہے. ڈیل کسی سے نہیں ہو رہی. ڈیل ایک ہی ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں. اور ان سے یہ بھی سوال ہوا شیخ رشید سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں اڈیالہ جیل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ میرے لیے حیران کن چیز تھی کیونکہ پہلے جب فواد چودھری اور دوسرے لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا تھا عمران خان صاحب کا موقف بہت سخت ہوتا تھا. یہ نرم موقف ہے ان کا. ہاں انہوں نے شیخ رشید سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی, مجھے نظر بند کر رکھا ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ بیلٹ پوسٹنگ پر بیلٹ وہ کہ میں نے اپلائی کر دیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپلائی کر دیا. ہاں اپلائی کر دیا. تو یہ ہے وہ گفتگو. دیکھیں اس سارے معاملے کے بعد اب اگلے 72 گھنٹوں میں آپ کو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کشمکش نظر آئے گی. دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہے. جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اس نے مراسلہ جو ہے وہ بھی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو جو ہے وہ بھیج دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ویجیلنس اور تعیناتی کیا ہونی ہے, ڈپلائمنٹ, اس کے حوالے سے تو فضا تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بنی ہوئی ہے جو پہلے کبھی الیکشنز میں نہیں رہی ہے. لیکن اتوار والے دن اگر لوگ یوں سمجھیں کہ منی الیکشن ہے, 8 فروری کو تو الیکشن اصل میں ہونا ہے, پی ٹی آئی کا الیکشن اصل میں اتوار والے دن ہے. صحیح. اتوار والے دن وہ بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں پنجاب میں اور ایک ویو چل پڑتی ہے, ایک مومنٹم بلڈ ہونے لگ جاتا ہے, تو پھر تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں. ادروائز اگر وہ اتوار والے دن بھی لوگ دبکے رہتے ہیں اور ان کے وہ تب یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. بٹ گیم جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.